मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक बूढ़े किसान की। शहर से दूर एक छोटे से गांव में जमाल नाम का एक बूढ़ा किसान अपने तीनों बेटे के साथ एक पुराने से घर में रहता था। जिंदगी के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका जमाल जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका था और उसकी उम्र उससे मजीद मेहनत करने की इजाजत नहीं देती थी। गांव में इसका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता था। वह गरीब था, मगर उसकी गुर्बत कभी उसकी रूह को नहीं दबा सकी। उसका घर अच्छी खासी तरह चल रहा था। इसके घर में एक बीवी और 3 जवान बेटे रहते थे। तीनों बेटे जवान थे, मगर एक नंबर के नालायक और काहिल थे। मेहनत से इनकी उछली दुश्मनी थी। दूसरी तरफ जमाल अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर होते जा रहे थे। जिस्म के साथ खेतों में सख्त मेहनत करते रहते, दिन रात जमीन पर झुक कर काम करते। कभी कभार उसकी ताकत जवाब दे जाती और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते। लेकिन इनके बेटों के दिल में कोई हमदर्दी या गैरत नहीं आ जाती। तीनों बेटे शिकार और शेरो तफरी के शौकीन थे और उनके अंदर किसी किस्म की मेहनत करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। जमाल जब भी बच्चों की नालायकी देखता तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो बच्चों को हर वक्त नसीहत करता, मगर वह तीनों एक नंबर के नालायक बाप पर हंसकर टाल देते। जमीन के बेटे रवैया मोहल्ले में बहुत मशहूर हो चुका था। गांव वाले कभी कभार तो उसके बेटों की लापरवाही का मजाक भी उड़ाते। एक बूढ़े वालिद के लिए इससे ज्यादा तकलीफ और लम्हा क्या हो सकता है। जमाल की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वह अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत कैसे समझाए। वह जानता था कि बड़ा नस्त नसीहत या डॉट डपट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके बेटे अब बड़े हो चुके थे। शाम को जमाल ने अपने बेटों को बुलाया। थके हुए लहजे में उसने उनसे कहा, बेटा, अब मैं बहुत बीमार रहता हूँ और मुझ में मजीद अकेले काम करने की ताकत नहीं रही। मुझे तुम सबके सहारे की जरूरत है। वो अपनी जिंदगी की सख्तियां और मेहनत के किस्से सुनाने लगा। इन दास्तानों के जरिए वो उनके दिल में रहम जगाने की कोशिश करता रहा। फिर इसने बड़े बेटे से मुखातिब होकर कहा, बेटा, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई खेत में मेरे साथ काम करोगे। छोटा बेटा घर पर रहकर सारे काम घर के संभालेगा। जमाल ने अपनी बात में खत्म करते हुए नरमी से ताकीदबत की कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। तुम दोनों काम करने में तेज भी हो, होशियार भी। यह जमीन मेरे मरने के बाद तुम तीनों की ही हो तो है। अगर तुम आज इसका ख्याल रखोगे तो कल यह जमीन तुम्हारे लिए रिस्क का जरिया बनेगी। जमाल और उसकी बीवी अपने बेटों पर सख्त काम करने पर भी राजी नहीं थे, मगर उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर आज यह लड़के कुछ ना सीखें तो कल मेरे मरने के बाद उनके लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सारी रात जमाल अपने बेटों के रवैये के बारे में सोचता रहा। दिल ही दिल में घटता रहा कि अगर कल भी वह काम पर न गए तो फिर क्या करेगा, क्योंकि यह एक बूढ़ा बाप की इज्जत नफ्स और एक गहरा जख्म छोड़ देगा। नौलाइन सुबह होते ही किसान हसब मामूल खेतों में चला गया। दोनों बेटे जो हमेशा काम से बचते थे, बिलखीर वह दिल पर पत्थर रखकर खाना लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गए। खेत पहुंचकर जमाल ने अपने बेटों को आता देखा तो उसके चेहरे पर एक लम्हे की खुशी नमूदार हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है मेरे बच्चों ने मेरी बात मान ली। कम से कम आज इतना तो हुआ कि वह खेतों तक आए। इससे यूं लगा जैसे उनके दिलों में अभी थोड़ी सी हमदर्दी और गैरत बाकी है। सूरज सर पर था और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। खाने का वक्त आया तो जमाल ने काम से थोड़ी देर के लिए वफा लिया। बच्चों ने भी खाने में हिस्सा लिया। कुछ देर वफा और खाने के बाद जमाल ने नरमी से कहा, बेटा, अब जरा काम पर लग जाओ ताकि मुझ पर बोझ कम हो जाए।
اور زمین کا بھی کچھ فائدہ نکلے۔ بڑے بیٹے نے لاپرواہی سے جواب دیا، بابا کھانے کا برتن لے کر آ گئے، یہی کافی ہے، اس دھوپ میں کام کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ دوسرا بیٹا جو اپنے بھائی سے بھی زیادہ کام چور تھا، اس نے جلدی سے کہا، بابا اب خود بھی آرام کر لیں، ہمیں بھی بخش دیں، اس گرمی میں ہم کیسے کام کریں گے؟ بیٹوں کا رویہ دیکھ کر کسان کے دل پر جیسے کسی نے چاقو کا وار کیا ہو، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا اور چپ چاپ کام پر لگ گیا۔ شام کو لڑکھڑاتے قدم کے ساتھ گھر پہنچا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور پہلی بار سختی سے ڈانٹا۔ اس نے کہا، کل صبح اذان کے ساتھ تم تینوں کھیتوں میں آ جاؤ، میں اب مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہا، میری بیماری دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اگر تم لوگ کام نہیں کرو گے تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچے گا۔ بڑا بیٹا جو ہمیشہ نالائق تھا، تیکھے لہجے میں بولا، بابا اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے اور کہیں دور چلے جائیں گے، پھر جب ہماری کمی محسوس ہوگی تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہ بات سن کر جمال غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے ضبط کھو دیا اور بڑے بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بیٹے نے دل ہی دل میں بہت محسوس کیا، لیکن کچھ نہ بولا۔ جمال کے غصے کا سامنا باقی بھائیوں کو بھی کرنا پڑا۔ بڑا بیٹا جو والد کا پہلا سہارا ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے والد کے دل پر گہرا زخم دے گیا، جیسے ان کی ساری محنت اور قربانیاں بے معنی تھیں۔ کسان آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی تینوں بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر نکل گئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمال جو یہ سب نہیں جانتا تھا، خوش تھا اور سوچنے لگا کہ شاید ان کے دل میں غیرت جاگی ہے اور وہ کھیتوں کی طرف نکلے ہیں۔ دوپہر میں اس نے سوچا بچوں کے لیے کھانا کھیت میں لے جاتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے کام کر سکیں، اگر کھانے کے لیے گھر آئیں تو پھر بہانہ بنائیں گے۔ کسان نے خوشی خوشی کھانے کا انتظام کیا اور کھیتوں کا رخ کیا۔ جب کھیتوں میں پہنچا اور بیٹوں کو وہاں نہ پایا تو اس کے دل کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے آس پاس کے زمینداروں سے پوچھا، میرے بیٹے صبح آئے تھے، آپ نے انہیں کہیں دیکھا؟ زمینداروں نے جواب دیا، نہیں جمال بھائی، ہم نے تو صبح سے کسی کو یہاں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر جمال جو پہلے ہی بیماریوں اور بڑھاپے سے لڑ رہا تھا، دھوپ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہ بیٹوں کی جدائی اور ان کی بے حسی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سختی کرنے کے علاوہ وہ بیچارہ اور کر بھی کیا سکتا۔ کافی وقت بعد ہوش آیا اور گھر لوٹا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو اشک بھری آنکھوں سے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ماں بھی غم سے کچھ نہ کہہ سکی۔ دوسری طرف تینوں بھائی ماں باپ کو چھوڑ کر شہر پہنچ چکے تھے۔ شہر پہنچتے ہی جو بھی جمع پونجی تھی، کھانے پینے پر خرچ کر دی۔ جلد ہی ان کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہ بچا۔ اگلے دن وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کہاں سے اتنا پیسہ آئے کہ وہ گھر واپس جا سکے؟ لوگوں سے بھی مانگا لیکن جواب میں تانے ہی ملے۔ آخر کار ایک نے تجویز دی، کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے کام کریں، اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا، گھر واپس جا سکے۔ اس بات پر تینوں نے ہاں کر دی اور قریبی دکان پر کام کرنے لگے، لیکن تینوں بھائی کام کرنے کے عادی نہیں تھے۔ دکاندار نے سوچا کہ یہ نوجوان مضبوط ہیں، میرے سارے کام کر لیں گے۔ تینوں مل کر ایک شخص کا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پائے۔ وہ تھوڑی دیر کام کرتے پھر آرام کے بہانے ڈھونڈنے لگتے۔ دکاندار کو بھی جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکے محنت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سارا دن دکان پر کام کرنے کی نااہلی میں گزار دیا، لیکن شام کو دکاندار نے انہیں کچھ پیسے دے دیے۔ یہ رقم دے کر تینوں بھائی بہت خوش ہوئے اور اگلے دن گھر کی رالی جب وہ گھر پہنچے تو والدین کی اداسی میں کچھ نمی آئی۔ ماں نے جلدی سے کھانا پیش کیا اور ان کے آرام کے لیے انتظام کیا۔ جب بیٹے کھا پی کر سکون سے بیٹھے تو والد نے انہیں اپنے دل کا حال سنانا شروع کیا۔ آنکھوں میں آنسو لے کر وہ کہنے لگے،
بیٹا میں ساری رات جاگتا ہوں اس فکر میں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ تمہاری ماں تو بھوک سے مر جائیں گی۔ میری عمر ہو گئی لیکن تم لوگوں کی بے فکری نے میرے دل کو دکھوں سے بھر دیا۔ اس عمر میں لوگ کتنے سکون میں رہتے ہیں، لیکن تم تینوں کے اس رویے کی وجہ سے میں غم میں ہی مر جاؤں گا۔ والد کی باتوں نے بیٹوں کے دل میں ہلکا سا اثر ڈالا۔ انہوں نے آہستہ سے کھیت جانے کی رضامندی ظاہر کی۔ شہر میں تھوڑی سی مزدوری نے ان میں تھوڑی بہت ہمت تو ضرور پیدا کی تھی، لیکن ان کا رویہ اب بھی نالائق سے خالی نہیں ہوا تھا۔ وہ کھیتوں میں جاتے مگر کام کرنے کی بجائے وقت گزار کر واپس آ جاتے۔ ایک دن کا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ کسان نے محسوس کیا کہ انہیں بیدار کرنے کے لیے ایک اور آخری قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس نے تینوں کو پھر سے بلایا اور کہا، بیٹا میں نے سوچا ہے کہ تم تینوں کی شادی دیکھ لوں، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا۔ میں ایک راز بتاتا ہوں جو شاید میرے بعد تم تینوں کے مشکل وقت میں کام آئے۔ بیٹوں نے ندامت کے ساتھ کہا، جی ابا بتائیں۔ کسان نے کہا، بیٹا یہ زمین جو میں کاشت کر رہا ہوں، میرے والد نے مجھے وراثت میں دی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے بیچ دوں تاکہ تم تینوں کی شادی کا انتظام ہو سکے، لیکن اس میں ایک راز چھپا ہے جس کی وجہ سے میں یہ زمین فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ تینوں بیٹوں نے لالچ بھرے لہجے میں پوچھا، ابا کیا راز ہے، جلد بتائیں۔ کسان نے آہستہ سے کہا، بیٹا میرے والد صاحب نے اس زمین میں میرے سامنے سونے اور اشرفیوں کا ایک خزانہ دفن کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ میں نے تو نہیں نکالا، لیکن اب تمہاری باری ہے۔ اگر وہ خزانہ تم نے نکال لیا تو تم پورے محلے کے امیر بن جاؤ گے۔ یہ سن کر تینوں بیٹوں کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ خزانے کی لالچ نے انہیں زمین کھودنے پر آمادہ کر دیا۔ وہ دن بھر کھیت میں خزانے کی تلاش میں مصروف رہتے، لیکن شام کو خالی ہاتھ لوٹتے۔ سارا کھیت کھودنے کے بعد انہوں نے باپ سے شکایت کی، ابا ہمیں تو کچھ نہیں ملا، اب کیا کریں؟ کسان بیٹوں کو کھیت میں لے کر پہنچا، لیکن جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے واقعی سارا کھیت کھود ڈالا تھا۔ وہ مسکرایا اور سکون سے کہا، یہ کھیت اب تیار ہے۔ تم تینوں نے اچھی طرح زمین کی صفائی کر لی، تو کیوں نہ اس میں بیج ڈال دیں؟ بارش آئے گی اور اچھی پیداوار ہوگی۔ جب فصل کاٹیں گے تو پھر خزانہ ڈھونڈنے کا کام دوبارہ شروع کر لینا۔ اس طرح ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی اور ایک ہی محنت سے دو فائدے ہو جائیں گے۔ تینوں بیٹے جو مسلسل مشقت سے تھک چکے تھے، آخر کار باپ کی بات ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ جب تینوں بیٹوں نے کھیت میں بیج ڈالے اور فصل اگانے کا فیصلہ کیا تو اتفاق سے اگلے ہی مہینے شدید بارش ہوئی اور زمین بھرپور فصل کے لیے تیار ہو گئی۔ چند مہینوں بعد فصل پر ایک تیار ہو گئی اور سب نے مل کر اسے کاٹ لیا۔ بیٹوں کو کام میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن خزانے کی امید نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس عمل میں شامل رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال گندم کی بھرمار ہوئی اور کسان کے گھر میں گندم کی کمی نہ رہی۔ کچھ گندم بازار میں فروخت کر دی گئی اور جو آمدنی ہوئی اس سے تینوں بیٹوں کی شادیاں بھی کر دی گئی۔ اس طرح کسان نے اپنی دیرینہ خواہش پوری کر لی۔ شادیوں کے بعد بیٹے دوبارہ کھیت کھودنے میں لگ گئے، لیکن کچھ وقت کسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تینوں بیٹوں کے لیے ایک زبردست جھٹکا تھا۔ باپ ان کے لیے زندگی کا سہارا تھا اور اس کے جانے کے بعد وہ جیسے بے چین رہ گئے۔ کئی دنوں تک تینوں بھائیوں نے اپنے والد کی کمی شدت سے محسوس کی۔ گھر میں ان کی ماں اور بیویوں کا غم بھی ان کے دلوں پر بوجھ بن چکا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر خزانہ تلاش کرنے کی ٹھان لی۔ کھیت میں جا کر پورے دل سے محنت کرنے لگے۔ سارا کھیت دوبارہ کھود ڈالا، مگر خزانے کا کہیں نشان نہ ملا۔ وہ مایوس ہو گئے، لیکن ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ کھیت میں بیج ڈال دیے اور فصل اگانے کا فیصلہ کیا۔
ان کے پاس اب زمین کی پیداوار بڑھانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ پورے 1 سال محنت کے بعد ماں سے کہنے لگے، ماں شاید ابا نے ہمیں جھوٹ بولا۔ ماں نے بیٹوں کی مایوسی دیکھی اور گہری سانس لے کر بولی، بیٹا تمہارے ابا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن شاید تم ان کی بات کا مطلب صحیح سے نہیں سمجھے۔ تمہارے بابا کا خزانے سے مطلب کبھی سونا یا چاندی نہیں تھا۔ ان کا خزانہ اس کھیت کی زرخیزی تھی۔ وہ تمہیں یہ سکھانا چاہتے تھے کہ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب تم لوگ اس زمین پر محنت کرو گے، اسے سنوارو گے، تو یہ زمین تمہارے لیے خزانے جیسی ہے۔ تینوں بھائیوں کو احساس ہوا کہ ان کے والد کتنے سمجھدار اور قربانی دینے والے انسان تھے۔ وہ باپ کی محبت اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے قبر پر گئے، معافی مانگی اور جان گئے کہ ایک باپ اپنے بچوں کی خاطر کتنے دکھ جھیلتا ہے، لیکن باپ کی قدر اکثر تب ہوتی ہے جب وہ نہ رہے۔ عجب بیٹا خود باپ بنے۔ پیارے دوستوں، والد کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ بچوں کے لیے ایک بڑی حکمت اور تجربہ چھپا ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم اسے اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے جب تک والد ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ ان کی ہر نصیحت میں ہماری بہتری، ہمارا مستقبل اور ہمارا خوشحالی چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے والد کی خدمت کیا کریں اور ان کے دکھوں کو محسوس کیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔